कराची में एक बार फिर से बेअमनी लौट रही है। खौफ की फिजा वापस आ रही है, अदम तहफ़्फ़ुज़ फिर से जन्म ले रहा है और ये सब गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान होने वाली दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात की वजह से हो रहा है। गुज़िश्ता रात एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी को उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है क्योंकि अली रज़ा आब्दी कराची की सियासत में मुतहर्रिक रहे। 2013 से लेकर 2018 तक MQM के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली रहे, मगर कल उनका कत्ल कर दिया गया। ये गुज़िश्ता 6 हफ्तों में दहशतगर्दी का छठा वाक़या है। 2 दिन पहले ही 24 दिसंबर को नाज़िमाबाद में पाक से ज़मीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग हुई, जिसमें PSP के 2 कारकुन मारे गए और 2 जख्मी हो गए। इससे पहले 9 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर में MQM पाकिस्तान के तहत होने वाली महफिल मिलाद में क्रैकर हमला हुआ। इस वाक़े में 6 अफराद जख्मी हुए। इस महफिल में MQM पाकिस्तान की आला क़यादत शरीक थी, मगर वो महफूज रही। ये तीनों वाक़यात MQM से वाबस्ता ग्रुप से मुताल्लिक हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर को डिफेंस में एक गाड़ी में बम धमाका हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 23 नवंबर को कराची में चीनी कौंसलेट पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद मारे गए और 17 नवंबर को कराची के कायदाबाद पुल के नीचे बम धमाके में भी 2 अफराद जान से गए थे। 17 नवंबर से 25 दिसंबर तक दहशतगर्दी के 6 वाक़यात पेश आए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। आज अमन अमान से मुताल्लिक इजलास के बाद जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध का कहना है कि दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप करके बैठे हैं। ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? मैंने अमन अमान कायम करने वाले इदारों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी है, लेकिन नताइज उतने अच्छे नहीं मिल रहे। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि 6 हफ्तों में 6 वाक़यात हुए हैं, जिनमें से 3 कराची के ज़िला जनूबी में हुए हैं, जो ज़्यादा महफूज इलाका समझा जाता है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी गिरफ्त कमज़ोर हुई है। वज़ीर आला सिंध अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। साथ ही ये बात वाज़ेह हो कि जब पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमाओं पर हमला हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल ने जो इशारा दिया और वाज़ेह तौर पर बल्कि बात की, और जो FIR है उसमें भी MQM लंदन को इसका इल्ज़ाम दिया और कहा कि जो साउथ अफ्रीका का ग्रुप है वो एक्टिव हुआ है, वो ये सारे के सारे काम कर रहा है। मगर अली रज़ा आब्दी को क्यों कत्ल किया गया, इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। MQM के जो रहनुमा हैं सरदार अहमद, उन्होंने कहा कि वो इकट्ठा करना चाह रहे थे सबको, इसलिए ये हुआ। वो पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए वो किस हद तक बात कह रहे हैं। मगर एक अली रज़ा आब्दी का इंटरव्यू है जिसमें वो तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इस हवाले से अपनी कोशिशों की बात कर रहे हैं। जून जुलाई तक कह रहे हैं कि ये हो भी जाएगा। मस्बत जवाब आया है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए। मुत्तहिदा के 3-4 फैक्शंस हैं, लंदन है, कराची में 2 फैक्शंस हैं मुत्तहिदा के, प्लस उसके बाद PSP को भी कहा जाता है। ज़ाहिर है ऑफ शूट है, एक तरह से वहीं से ही उसी के लोग आए हैं। फिर हकीकी है, MIT है, फिर और इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं जो कि बात करती कराची की हैं और तकरीबन एक जैसी ही वो सारी बात करते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये सारे एक साथ बैठना मुश्किल आ रहा है, इन लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कमेटी बनाई जाए। तो तंजीमें कराची के हकूक़ के लिए, महाजिरों के हकूक़ के लिए और सिंध के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, उसमें वो यकजा हों, एक जगह पर आएँ। अब से आगे हम लोग ज़रा थोड़ी और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ इन सब के पास जाके बाकायदा चार्टर के साथ बात करेंगे। अभी सरसरी तौर पे सबको बता दिया कि ये करने जा रहे हैं और सबकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस भी आया था। आई थिंक बाय द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इसमें कुछ ना कुछ शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी और उम्मीद करूँगा कि 2019 के बीच तक, उसके 6 महीने तक, जून जुलाई तक ये चीज़ सेटल हो जाए और एक जगह पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। ज़रूर साजिशें रहती हैं, साजिशें रहेंगी, इससे पहले भी होती आई हैं, आगे भी होंगी। लेकिन अगर हम लोग इसी में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे तो वी वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। सारा का सारा जो मामला है इस पर बात करेंगे और जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर उनके अपने सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, मगर अली रज़ा आब्दी के हवाले से, एक कत्ल के हवाले से जब हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप सब को हम प्रोग्राम में मदऊ करना चाहते हैं तो सब इस हवाले से राज़ी हुए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद फ़ारूक सत्तार साहब, आप साबिक सरबराह हैं MQM पाकिस्तान, कौमी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब सरबराह पाक से ज़मीन पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आफाक अहमद साहब सरबराह मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सत्तार साहब, आपका तो करीबी ताल्लुक था, आप बता रहे थे कि आपसे कल भी उन्हें मिलने आना था, टाइम लिया था। उनके साथ 2 और साथी हैं, आमिर और अनस, और रात को हम मिलते,
لیکن قدرت نے موقع نہیں دیا اور یہ بہیمانہ ان کا قتل ہوا، بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کے گھر پر اور ان کے دروازے پر ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بد امنی کی طرف کراچی کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعات 6 ہفتوں سے کچھ سلسلہ اس طرح کا ہو رہا ہے کراچی میں۔ ہم نے بجا طور پر ہر سطح پر اپنا کنسرن رجسٹر کرایا، اور جب یہ میلاد میں جو خالد مقبول صاحب تھے وہاں جو ایکسپلوزو پھٹا، کریکر تھا یا ایکسپلوزو تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا پبلک میں کہ یہ دیکھیں کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے۔ اور علی رضا عابدی کو دھمکیاں پہلے بھی ملتی رہی ہیں، اور کل مجھے ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی انہیں دھمکی ملی تھی۔ اب ایک شخص اگر ایم این اے نہیں رہتا تو 2 سپاہی اس کے پاس تھے جب وہ ایم این اے تھا، تو کیا سوئچ آف ہو گیا جب وہ ایم این اے ختم ہو گیا؟ اس کے کیا سیاسی نظریات ختم ہو گئے؟ کیا اس کے مسلکی نظریات یا اس کا کسی مسئلے پہ موقف ختم ہو گیا؟ تو یہ اسیسمنٹ کون کرتا ہے؟ مگر یہ اس دھمکی کا کوئی بتا رہے ہیں کہ کہاں سے دھمکی تھی، ان کو کس تھریٹ تھا، کیا تھا معاملہ؟ دیکھیں، معاملے کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی اس کو اسیس کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی وقت ہوگا جب ان کے فون کا ٹیلی فون جو کالز آتی رہیں انہیں یا دھمکیاں ملتی رہیں، اس کا کوئی نہ کوئی فورینسک ہوگا، لیکن میں تو یہ حکومت وفاقی و صوبائی ان کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی پروفائل شخص ہے، پھر اہل تشیع جو ہماری برادری ہے اس سے ان کا تعلق ہے، ان کی ولنریبلٹی، پھر وہ ایک لبرل اعتدال و ترقی پسند پاکستان کے علم بردار تھے اور میرے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کے، میرا بازو تھا وہ، اور وہ بظاہر میری اس پوری کوشش میں ORC میں شامل نہیں تھا، لیکن میری پریس کانفرنسوں میں رہا جو میں نے اناؤنسمنٹ جتنی بھی کی ہے میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں یہاں پر تھوڑا سا میں نہیں کوئی کنٹروورسی نہیں لانا چاہتا، میں کوئی ایسی بات لانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس نے جب MQM پاکستان سے استعفیٰ دیا جب بائی الیکشن کا موقع تھا، تو مجھے صرف یہ افسوس ہے اور بے حد افسوس ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں یہ اس وقت جو MQM میں ہیں، مجھے بھی انہوں نے خیر بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا، تو انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا، وہ قومی ایسٹ ہے، قومی اثاثہ ہے۔ علی رضا عابدی نے آپ سے کہا کہ انہیں پلٹ کے نہیں پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا گیا، بالکل نہیں پوچھا گیا۔ علی رضا عابدی کو منانے کے لیے کوئی نہیں گیا، پہلے بھی وہ روٹھے تھے، سب نے انکار کیا۔ میں علی رضا کے گھر گیا، سوشل میڈیا پر 1.5 لاکھ سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں، اس کی قبولیت، اس کی ساکھ، اس کی سلجھا ہوا پڑھا لکھا دلائل سے گفتگو کرنے والا آج پاکستان کی سیاست میں ایسا کارکن آپ کو کہاں ملے گا؟ کیا مائیں اپنے پڑھے لکھے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا جاؤ سیاست میں اور پاکستان کی خدمت کرو؟ یہ المیہ، یہ قومی المیہ اور قومی نقصان ہے، وہ قومی احساسات ہے۔ میں خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، ظاہر ہے ایک افسوسناک واقعہ آپ کا جو ایونٹ تھا اس پر بھی کریکر حملہ ہوا، اللہ نے آپ لوگوں کو محفوظ رکھا، پھر PSP پر، اور پھر اب یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا علی رضا عابدی صاحب کا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کس قسم کے عناصر اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ظاہر لا انفورسمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں مکمل خود مختاری دی ہے، یہ واقعہ کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، تو کچھ لا انفورسمنٹ نے آپ کو بھی تھریٹس بتائے ہوئے ہیں کہ آ سکتے ہیں، اور کہاں سے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہزیب، یہ مار کون رہا ہے، قاتل کون ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مارے ہمارے اپنے لوگ جا رہے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مارا کون جا رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی اس وقت دھڑے کہا جا رہا ہے، مہاجر مر رہا ہے، اور مارے کون جا رہے ہیں، مار کون رہا ہے، یہ ذمہ داری ہے اداروں کی، یہ ذمہ داری حکومتوں کی کہ یہ معلوم کریں، یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم سب، فاروق بھائی نے بھی بتایا کہ وہ یہ اندیشے شروع ہو گئے تھے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے، اس پہ شدت لانے کے لیے، جو کہ تھوڑے بہت تنظیمی اگر کوئی معاملات بھی ہیں، اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونے دیا ہم میں سے کسی نے بھی، اور اس کو انتہا پہ نہیں جانے دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کی بہت ضروری ہے کہ غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات ہوں کہ مار کون رہا ہے، کوئی ایک ہاتھ ہے، کئی لوگ ہیں، کوئی موقع فائدہ اٹھا رہا ہے ان حالات سے۔ تو میرا خیال انصاف ملنا چاہیے کراچی کو، یہاں کے نوجوانوں کو، مہاجروں کو، سب یہ بتائے گا کہ کسی بھی نسبت سے مارا گیا ہو۔ سردار احمد صاحب نے کہا کہ یہ کیونکہ مختلف دھڑوں کو ایک کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی خود اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ان کو بڑا مثبت رسپانس آیا ہے اور وہ جون تک یہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی وہ رابطے میں تھے کیونکہ آپ کی تو بنیادی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دیا، جس پر فاروق ستار صاحب گلا کر رہے ہیں کہ انہیں کسی نے اپروچ تک نہیں کیا، بڑے پڑھے لکھے اور ریفائنڈ آدمی تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے۔
دیکھیں وہ پہلے بھی جب ان کو سب سے پہلے جب ان کو وہ کیا گیا نا نکالا گیا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ میں تھے اور پھر کو لے کے آئے تھے اور کانٹیکٹ میں رہے ہمارے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے میرا خیال ہے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں کسی نہ کسی حد تک اور علی رضا عابدی بھی تھے. مطلب تو ان کی جو خواہش تھی وہ کہتے ہیں کہ جون تک کچھ مثبت بات آ جائے گی تو وہ تو پھر سب کی بات کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی آپ لوگ فاروق ستار صاحب یہ سب آپس میں آپ لوگ رابطے میں ہیں کوئی مثبت اس کے لیے جس کا وہ اندیا دے رہے تھے. دیکھیے وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے سردار صاحب بھی کر رہے ہیں ہم سب ان کی کوششوں کے لیے دعا گو بھی ہیں ہم سب چاہتے بھی یہی ہیں. بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اللہ ان کو لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کوششوں کے نتیجے میں کچھ ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ کے چیزوں کو کچھ دوسرے ڈائریکشن پہ لے جائیں. دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ہوا ہے اور کس کی کون ہے جن کی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ مہاجر تقسیم رہیں. مطلب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو کریکر حملہ آپ کے ایونٹ پہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا کیا اس کے محرکات تھے یا آپ لوگوں کو آگے کیا خطرہ ہے یا اس سے پہلے جو خطرات تھے وہ بتایا ہے آپ کو اور کس سے ہے؟ نہیں یہ تو نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ کریکر کا حملہ کس نے کیا تھا. ہم نے ایک وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھا تھا 22 اگست کو کہ اس کا جائزہ لیں اور سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے کہ کیسے ہو رہا اور کون کر رہا ہے. ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ یہ بتائیے گا ظاہر ہے بات ہو رہی ہے علی رضا عابدی صاحب کے حوالے سے آپ کے بھی کارکنان پر حملہ ہوا وہ جان سے بھی گئے آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم لندن کی طرف اشارہ کرتی ہے محرکات بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اور نام کے ساتھ بات کر رہی ہے. آپ کنفرمڈ ہیں کہ کراچی کے موجودہ حالات کے پیچھے ایم کیو ایم لندن کا ہاتھ ہے اور علی رضا عابدی جیسا افسوسناک واقعہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شاذب صاحب ایسا ہے کہ ہمارے 7 کارکنان شہید ہو چکے ہیں. اس سے پہلے 5 کارکنان شہید ہوئے اور ان کے قاتل پکڑے گئے اور آخری 1 سال پہلے اورنگی میں ندیم بھائی اور راشد بھائی کو ان کے گھر پہ شہید کیا تھا دروازے پہ. تو پورا گروپ پکڑا گیا انرتھ ہوا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے الطاف حسین صاحب کی شاباشی والی آڈیو سنا رہے ہیں باقاعدہ نا ان کی آڈیوز ہیں. ساؤتھ افریقہ سے وہ آڈیو آئی 60,000 روپے وہاں سے دیے گئے گلی کے لڑکوں کو اور انہوں نے 2 ساتھیوں کو شہید کر دیا. تو ہمارے بارے میں اگر کوئی بھی الطاف حسین صاحب کو فالو کر رہا ہے تو وہ تو روزانہ ہی آڈیو ویڈیوز اپنے پیغامات دنیا بھر کے سیٹ اپ کو دے رہے ہیں نام کے ساتھ بول رہے ہیں کہ کس کو کیسے مارو. تو کوئی بھی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس شہر میں الطاف حسین صاحب اس شہر میں ہمیں اپنی جو دہشت گردی وہ کرنا چاہتے ہیں جو لاشوں کی سیاست دوبارہ چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ اگین وہ 20 22 لوگ مروانا چاہتے ہیں. کبھی مہاجر مرے شہداء قبرستان میں لاشیں نہیں جا رہی ہیں اب تالے پڑ گئے ہیں تو پریشانی ہو گئی ہے. مہاجر نہیں مر رہا اب پختون نہیں مر رہا اب یہاں پر بلوچ نہیں مر رہا لیاری میں مہاجروں کو اتار کر نہیں مارا جا رہا کٹی پہاڑی سے فائرنگ نہیں ہو رہی تو پریشانی ہو گئی. تو ان کی سیاست تو شروع ہی مارنے سے ہوتی ہے تو کسی کو اس پہ ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. اور ہمارے لوگ مگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ سوال نہیں پیدا ہوتا اور کیا جب لا انفورسمنٹ نے وہ آڈیو سنائی تو آپ نے پوچھا کہ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تو دعویٰ ہے نا کہ وہ پورا سیٹ اپ ختم ہو گیا ایم کیو ایم لندن جس طریقے سے یہاں پر آپریٹ کرتی تھی وہ ختم ہو گیا تو وہ کیا دوبارہ سے اتنا ایکٹیو ہو گئے ہیں اور الطاف حسین اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے رہنماؤں کو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کو ایم کیو ایم کی پاکستان نے تو خیر ابھی ایکیوز نہیں کیا الطاف حسین صاحب کو یا ایم کیو ایم لندن کو وہ اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں ابھی ان کا سیٹ اپ اتنا ہی طاقتور ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے چل رہا ہے دوبارہ؟ اگر اتنا ہی طاقتور ہوتا تو شہر میں 20 22 لوگ مرتے اور بالکل طاقتور نہیں ہیں. لیکن 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب کی پولیٹیکل ڈیتھ ہو گئی تھی. جن لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنایا ہے اور جو فیسیلیٹیٹر رہے ہیں انہوں نے الطاف حسین صاحب کو دوبارہ سانسیں دی ہیں آکسیجن لگایا ہے اور الطاف حسین صاحب کو سانسیں دینے کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ خون بہائیں گے خون پئیں گے اور انہوں نے دوبارہ خون پینا شروع کر دیا ہے. میں پہلے دن سے اس والی بات کو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم الطاف
حسین صاحب کی تھی، ہے اور رہے گی۔ اگر کسی کو سیاست کرنی تھی تو اس کو اپنے نام سے پارٹی بنانی چاہیے تھی۔ الطاف حسین کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان میں ہی شیلٹر لیے ہوئے ہیں، وہ کبھی جبھی ہر پروگرام میں نعرے لگتے ہیں، ہر پروگرام میں الطاف حسین کے نعرے لگتے ہیں، شام میں سارے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ مگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ جو دھمکی والی ان کی تقریر ہے اس میں صرف آپ کا تو نام نہیں ہے، اس میں فاروق ستار صاحب کا، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا، سبھی کو وہ دھمکیاں نکال رہے ہیں، تو ایم کیو ایم پاکستان ان کو کیسے طاقت بخش رہی ہے؟ کیونکہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ فاروق ستار صاحب نہیں مارے جائیں گے یا ان کے دشمن نہیں ہیں، یا خالد مقبول صاحب نہیں مارے جائیں گے ان کے دشمن نہیں ہیں۔ الطاف میں تو جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو زیادہ جلدی ماریں گے۔ ابھی تو ہم سے نپٹ رہے ہیں، پھر ہم پر آ رہے ہیں، پھر آپ کو ماریں گے اور وہ سب کو ماریں گے۔ اس لیے ایم کیو ایم نام کی چیز، لیے کہ آپ کو شناختی نہیں ہے ان چیزوں کی، تو میں کہیں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پوری جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو کر وہ، لیکن چونکہ اپنی سیاست کے لیے انہوں نے یہ دانستہ یا نادانستہ یہ کام کیا ہے۔